नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक ऐसे नबी की उम्मत में से पैदा किया कि जिसने ज़िंदगी में पेश आने वाले हर मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाई। हम आज मुख्तसर तौर पर जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सफ़र का महीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस इंसानियत के लिए एक रहमत थी। अल्लाह ताला ने रहमत की एक ऐसी बरखा बरसाई कि जिसने उस दौर के फैले हुए तमाम ताफ़ुन, तमाम ख़राबियाँ, गंदगियाँ ख़त्म कर कर मुआशरे की तदखीर की। और इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में वजूद रहमत बना कि बाप दादा के नाम पर, रस्म व रिवाज के नाम पर, कहीं दीन और मज़हब के नाम पर, कहीं कल्चर के नाम पर, कहीं फ़न के नाम पर मक्का वालों ने जो कुछ भी ख़राबियाँ फैलाई हुई थी एक एक करके उसकी इस्लाह की गई। और आपके ये ख़साइस, आपकी ये खूबियाँ अल्लाह ताला ने सूरत अल-अराफ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश की। मैं जब भी ये आयत पढ़ती हूँ जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को रहमत साबित करते हुए आपके आने के बाद दुनिया को जो खैर मिली उसका तज़किरा है, तो मेरा दिल बोझल भी होने लगता है कि हम कैसे उम्मती हैं कि जिस नबी के दुनिया में आने के बाद जहालत ख़त्म हुई, बेहयाई ख़त्म हुई और अपने नफ्स की इत्तिबा को उन्होंने दीन का नाम देकर जो दीन मारूफ किया हुआ था, अल्लाह ताला ने हमें उससे दूर कर दिया। लेकिन आज फिर हम मुसलमान उसी दौरे जाहिलियत में आ गए कि हमें ऐसे लगता है कि फिर वही रस्म व रिवाज, वही तौर तरीके जो उस दौर के लोगों के थे वो हमारी ज़िंदगी में इस तरह मिल गए कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है। और आज हमें उस दीन जिसकी तबलीग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की उसमें, और वो दीन जो आज अपने इर्द गिर्द फैला हुआ नज़र आता है, ज़मीनों आसमान की दूरी दिखती है। तो आइए देखते हैं कि सफ़र के महीने के नाते से अरबों में क्या रिवाज थे, क्या तरीक़ाकार थे और इस महीने को सफ़र का महीना क्यों कहते हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि महीने 12 ही हैं। सूरत तौबा की आयत में ये बात हर महीने के शुरू में ही तकरीबन बात आ जाती है कि इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब में महीने 12 ही हैं जिसमें से 4 हुर्मत वाले और बाकी आम महीने हैं। सफ़र का महीना अगर तरतीब से देखा जाए तो इस्लामी कैलेंडर के दूसरे महीने पे पड़ता है। सबसे पहले महीना है मुहर्रम का। मुहर्रम के ऊपर हम बात कर चुके और मुहर्रम का महीना जो है वो इस्लामी कैलेंडर की भी का आगाज़ था, मुसलमानों की तारीख़ का आगाज़ था। हिजरत मदीना की तरफ उठते हुए कदमों को ही इस्लामी कैलेंडर के आगाज़ का महीना बनाया। और चूँकि वो हुर्मत वाला महीना भी था, उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम हुर्मत के महीने में देख चुके मुहर्रम के नाते से। लेकिन मुहर्रम के बाद अब दूसरा महीना सफ़र के नाम पे हमारे सामने है। सफ़र का लफ्ज़ अगर हम अपने उर्दू के प्रोनाउंसिएशन को ठीक करके पढ़ें तो ये सीन से नहीं बल्कि स्वाद से आता है। स्वाद फ़ा रॉ इसका रूट है। उर्दू में एक लफ्ज़ सफ़रा की बीमारी आपने सुना होगा लफ्ज़, उसी से है ये। सफ़रा का मरीज़ भी होता है। बेसिकली सफ़र के लफ्ज़ के अंदर खालीपन का मानी आता है। अब सवाल पैदा होता है कि इस महीने को सफ़र का महीना क्यों कहा जाता है। तो इसकी वजूहात में मुफस्सरीन ने बहुत सारी वजूहात दी, जिसमें कुछ चीज़ें उस दौर के कल्चर को सामने रखते हुए, कुछ डिक्शनरी को सामने रखते हुए दिखती हैं। लेकिन हर एक के पास कोई ना कोई वजूहात में से एक वजह ज़रूर होती है। मसलन पहली वजह सफ़र के महीने को सफ़र कहने की क्या थी कि मुहर्रम तक 3 महीने हुर्मत वाले पूरे होते थे।
جس کے اندر یہ لوگ بہت صبر کر چکے ہوتے، اور اس کے بعد سے پھر یہ اپنے گھروں سے اس طرح سے نکلتے کہ کوئی بھی گھر میں نہ رہتا، گھر خالی رہتے۔ مسلسل حرمت کے مہینوں کے بعد جب مہینہ آتا تو جنگ و جدال کے عادی یہ لوگ لوٹ مار کے لیے نکل پڑتے، گھر خالی ہوتے، جب مکان خالی ہو جاتے تو کہتے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ اس وجہ کو حافظ ابن حجر العسقلانی نے پسند کیا، وہ کہتے کہ سفر کے مہینے کو برکتوں سے خالی ہونے کے معنوں میں بھی یہ لوگ لیتے تھے، اور یہ ان کا وہ غلط عقیدہ تھا جس کی بنیاد پہ اس مہینے کو وہ سفر کہتے تھے۔ دوسری ایک وجہ سفر کے مہینے کو سفر کہنے کی، سفر نام کی ایک بیماری بھی ہے جس میں انسان کھاتا جاتا ہے اور اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کو جول بقر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ سفر نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو پیٹ کا کیڑا کہلاتا ہے، جیسے سانپ یا چھوٹے چھوٹے کیڑے پیٹ میں ہوتے ہیں، جس بندے کو یہ لاحق ہو اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور خارش سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ سارے وہ ایشوز تھے جس کی بنیاد پہ سفر کا مہینہ معروف تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معروف روایت میں کہا کہ ولا سفرا، کہ سفر کی کوئی بھی حقیقت نہیں، مراد یہ ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ آتی اور جاتی ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی وجہ بھی ہے سفر کے مہینے کی، اور وہ کیا ہے کہ عرب لوگ جو تھے ایک سال محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ کر دیتے اور دوسرا سال سفر کے مہینے کو محرم کا مہینہ کر دیتے، کیونکہ وہ مسلسل رہ نہیں سکتے تھے لڑائی کے بغیر۔ تو جب وہ محرم کا مہینہ آتا تو کہتے نہیں اس سال یہ محرم نہیں، یہ سفر ہے، اور سفر کی بجائے محرم۔ اور اس کی کئی روایات ہے جس کی اس وقت گنجائش نہیں کہ آ کے اپنے بتوں کے نام پر یہ اناؤنس کرتے تھے۔ ان کا جو بھی کوئی ایک بڑا اس دور کا سردار ہوتا تھا وہ آ کے اپنے معروف بت کا نام لیتا اور کہتا کہ اس سال ہمارا فلاں خدا یہ کہتا ہے کہ اس سال سفر جو ہے وہ محرم میں ہوگا اور محرم سفر میں ہوگا۔ اس طرح سے وہ اس کام کو کرتے تھے جس کے نتیجے سے وہ پھر بعد میں غلط چیزوں کو کرتے تھے۔ ایک اور بھی سفر کے مہینے میں ان کی تاریخ لسان العرب کتاب ہے ڈکشنری کی، اس میں ملتا ہے کہ اس مہینے میں قبائل کے خلاف چڑھائی کی جاتی تھی اور ان کو جو ان کو ملتا اسے مال سے خالی کر دیتے، یعنی سارا مال اثاثہ چھین لیتے اور وہ بغیر کسی سامان کے رہ جاتا، تو اس سے بھی اس کو سفر یعنی خالی کہا جاتا۔ ایک چھٹی وجہ بھی انہی کی کتابوں میں ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دور جاہلیت میں سفر کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ ذی الحج اور محرم حرمت والے مہینے تھے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کر پاتے تھے، لیکن اس مہینے کے ساتھ ہی کرائمز اور کی کیسز شروع ہو جاتے تھے، تو گویا کہ اپنے اس عمل کو برا کہنے کی بجائے یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے لگتے ہے نا لوگوں کی بے سمجھی کی بات، عمل اپنے برے ہیں اور اس طریقے سے وہ ان کاموں کو کرتے۔ تو یہ تو ہے اس کی وجہ تسمیہ، اس کا نام یہ کیوں ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ کرتے کیا تھے، مختلف قسم کے وہم پالے ہوئے تھے انہوں نے۔ ان مہینوں کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں محسوس کرتے۔ سب سے پہلی بدعت تو اس کی نسی تھی، وہی جو آگے سے پیچھے کر لینا اور مہینے سے آگے کو پیچھے کرنا۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، اس لیے جو لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں، جو کافر ہیں، ایک سال تو اسے حلال کرتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو وہ موافقت کر لیتے ہیں، پھر اس کو حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام بنایا۔ تو ان کے یہ برے کام ان کو خوبصورت کر کے دکھائے گئے، اور کفار قوم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دور کی کچھ بدعات، کچھ بدعملیاں ہوتی ہیں، وہ اس دور کے رواج اور رسم و رواج کے ناطے سے ہوتی ہیں۔ والدین، باپ دادا، آباء و اجداد کے نام پر اس قسم کی باتیں کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا کہ انسان مہینوں کو آگے پیچھے کرے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں بڑا فجور پیدا کرنے کے قابل ہے، یعنی پسند نہیں کرتے تھے اس مہینے میں عمرے کو کرنا، اور محرم کو سفر بنا لیتے
اور کہتے کہ ذرا اونٹ تھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہو جائیں، اس کے اثرات مٹ جائیں تو پھر عمرہ ہوگا۔ اس قسم کی خرافات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ آج آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کو سناتے وقت ذرا اپنے آج کے دور کے رسم و رواج کے ساتھ بھی ٹیلی کرتے جائیے۔ آج ہم میں بھی تو کئی ایسی چیزیں دکھتی ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، نہ ہم ایسی چیزوں کو کوئی سمجھتے، اور صرف یہ سوچ کر کہ وقت کا رواج ہے، فیشن ہے، شادی کی رسمیں ہوں، پیدا ہونے کی رسمیں ہوں، مرنے جینے کی رسمیں ہوں۔ کسی کا نیا گھر لیا اس نے تو اس کی رسم آ گئی، حج پہ گیا تو اس کو کیا تحفہ تحائف دینا ہے، اس کی رسم، کسی کے گھر گئے تو تحفہ لے کے جانا ہے، کہیں آئیں گے تو تحفہ لے کر آئیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر بھی خون کی طرح رچ چکی ہیں۔ ہم اس کو دین نہ بھی سمجھ کر کریں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بعض دفعہ اس قسم کی رسومات انسان کا جینا دوبر کر دیتی ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کسی چیز کی کوئی اجازت نہیں دی کہ جس سے ہمارا جینا مرنا دوسروں کے لیے بھی مشکل ہو جائے۔ خاص طور پہ جو اب ماہ سفر کی کیفیت دکھتی ہے، ہمیں ان لوگوں کو تو اتنا نہیں ٹچ کرنے کی ضرورت، لیکن آج ہم مسلمان اسی نبی کی امت کے قائل، آج ہم بھی اس محرم سفر کے مہینے کے اندر کئی قسم کی بدعات کا شکار ہو چکے، اس کو منحوس سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کچھ راتوں کو منانے لگتے ہیں، کچھ دنوں کو منانے لگتے ہیں۔ مثلا کچھ چیزیں جو مسلمانوں کے عقائد سے ملتی ہیں، اس میں پہلی چیز تو کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آلام کی ہوائیں چلتی ہیں، اور غم اور تکلیف اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ایک سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں صرف ایک مہینہ سفر میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جی، یہ مسلمانوں میں سے بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، خاص طور پہ 13 سفر جب آتی ہے تو اس کے بعد کے جو دن ہیں وہ منحوس ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے، اسی لیے یہ منحوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بدعت اس مہینے کی آج کے دور میں جو دیکھی گئی کہ بعض لوگ جب سفر کی 25 تاریخ کو اپنے کسی کام سے فارغ ہوتے تو اس کی تاریخ لکھتے ہوئے کہتے تھے خیر کے مہینے 25 تاریخ کو یہ کام ختم ہوا۔ اب یہ بدعت کا علاج بدعت کے ذریعے سے ہے نا، کہ نہ تو مہینہ خیر کا ہوتا ہے نہ شر کا ہوتا ہے، اصل میں لوگوں کے اپنے عمل برے ہوتے ہیں۔ تو کسی مہینے کو برکت کا کہنا، خیر کا کہنا، منحوس کہنا، یہ اپنی جگہ ایک بدعت ہے۔ پھر ایک اور اس مہینے کے ناطے سے عمل دیکھا گیا کہ نئے شادی شدہ جوڑوں کو اس مہینے کے ابتدائی 13 دنوں میں ایک دوسرے سے لگ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنے دیتے، حتیٰ کہ عام شوہر اور بیوی کو بھی 3 دن تک ایک دوسرے سے لگ رکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ ایک دوسرے کے لیے منحوس نہ قرار دیے جائیں۔ اب دیکھیے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے ان چیزوں کے عادی ہو گئے۔ اسلام تو کسی کے ساتھ رہنے یا جدا ہونے کو منحوسیت یا برکت نہیں کہتا، ہر بندے کی اپنی منحوسیت اس کے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ سورۃ بنی اسرائیل تو ہمیں کچھ اور ہی خبر دیتی ہے کہ ہر انسان کی نحوست اور اس کی برائی اور بھلائی تو خود اس کے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہم اپنے اعمال کو برا کیوں نہیں کہتے؟ ہم اپنی بے پردگی کو برا کیوں نہیں کہتے؟ ہم اپنے فیشن کو اور ہم اپنے وقت ضائع کرنے کو برا کیوں نہیں کہتے؟ ہم جتنی تیزی سے بے دین ہوتے جا رہے، جتنی تیزی سے ہمارے زندگی تکلفات کا شکار ہو رہی، بہو بیٹی، ماں بہن، کوئی فرق نہیں رہا، باپ بیٹی کی حیا نہیں رہی، ہم اس کو منحوس کیوں نہیں کہتے؟ ہم کیوں اپنی محرومیوں کا جو مردہ ہے وہ دوسروں کے سر پہ ڈالنے لگتے ہیں؟ لہٰذا ایسی تمام چیزیں اس کو سختی سے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، پیچھے اس کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز اس مہینے کے ناطے سے کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں اور سفر میں کوئی شادی یا خوشی کا کام لوگ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اور سفر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان دونوں واقعات کی وجہ سے ان مہینوں کو شادی اور خوشی کے لیے غیر مناسب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کسی کے فوت ہونے، کسی کی شہادت، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ کوئی ربیع الاول کے مہینے کو منحوس سمجھ سکتا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، نہ جمادی الاول کو اس لیے منحوس سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور ذی الحج اس لیے منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اور خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بعض لوگ رمضان کو اس واسطے سے منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔
تو آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء کرام صحابہ کرام کی وفات اور شہادت کے اگر دنوں کو آپ منحوس قرار دیں گے تو پھر 12 مہینوں میں کون سا مہینہ اور کون سا دن منحوست سے خالی رہے گا؟ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، نہ تو محرم کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے منحوس ہے اور نہ حضرت حسن کی وجہ سے سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ انسان کو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ماہ سفر کی بدعت میں ایک بدعت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے کے آخر میں مغرب اور عشاء کے درمیان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور علیہ السلام کے اوپر سلام والی آیات کو لکھ کر رکھتے ہیں، یعنی ایک کاتب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ایک کاغذ پر ہر وہ آیت جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلام والی بات کی ہے ان کو لکھتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی کچھ آیات ہے نا، مثلا سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین کی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور اسی طرح سورہ قدر میں آتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ ساری سلاموں والی آیتوں کو جمع کرتے ہیں، ایک پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں، پھر اس اعتقاد سے اس کو پیتے ہیں کہ اس سے ان کی مصیبتیں دور ہوں گی، اور اس پانی کو تحفے کے طور پہ دوسروں کو بھیجتے ہیں۔ آپ بتائیے اس سے کیا ہوگا؟ حیرت کی بات نہیں ہے؟ پھر ایک جو بہت ہی زیادہ عجیب بدعت ہے اس مہینے کے ناطے سے، اور خاص طور پہ بدھ کے دن سے اور ماہ سفر کے آخری بدھ کو، اور وہ کیا ہے، دمشق کے لوگ بدھ کے روز مریض کی عیادت کو منحوس اور بدفعل سمجھتے تھے۔ چنانچہ بدھ کے دن عوام اور خواص اور عام رشتہ داروں کے لیے مریض کی عیادت کرنا ممکن نہیں، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے کہ ہر بندہ جو کام کرتا ہے نا غلط، اس کی دلیل بھی ساتھ رکھتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت ہے نا، یوم الاربع یوم النحس مستمر، کہتے ہیں بدھ کا دن مسلسل نحوست کا دن ہوتا ہے۔ ایک قوم پر عذاب کی بات ہے تو اس میں یوم نحس مستمر سورہ قمر کی غالباً آیت ہے، اس کا حوالہ ہے، تو کہتے ہیں وہ بدھ کا دن تھا، تو لہٰذا یہ دن منحوس ہوگا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ بدھ کے دن کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں، لیکن ضعیف اور کوئی ان کی بات نہیں، یعنی نہ یہ ضعیف ہے، نہ تو یہ کوئی برکت والا دن ہے اور نہ یہ منحوس دن ہے۔ یہ صرف لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو پورا دین نہیں سمجھتے نا، وہ پھر اس طرح کا رسمی رواجی دین کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہوگا، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بدھ کے دن کسی مریض کی عادت کی تو جمعرات کو وہ اس مریض کی عادت کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ بدھ کے روز اگر مریض کو دیکھنے گیا تو وہ مریض اس کے بعد دوسرے دن جمعرات کو مر جائے گا، اور اس کی زیارت جمعرات کو قبرستان میں ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ کیا بدھ جمعرات یا ہفتے کے روز سفر کرنا مکروہ ہے، یا ان دنوں میں کپڑوں کا کاٹنا، سینا، سلانا یہ مکروہ ہے، یا پھر ان تاریخوں میں شوہر بیوی کا ملنا مکروہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سارے سوالوں کے جواب میں کہا کہ ایسے تمام عقائد اور خیالات باطل ہیں، اور انسان جب استخارہ کر کے کوئی بھی مباح کام کرے گا، جس وقت بھی کرنا آسان ہو تو وہ کام کر سکتا ہے۔ کسی بھی دن کپڑے کی کاٹ چھاٹ، سلائی چھت وغیرہ یہ مکروہ نہیں، اور اللہ کے نبی نے بدفعلی سے منع کیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ وہ لوگ جن کے دل اسلام کے عقیدے سے پوری طرح روشن نہیں ہوتے، وہ اس قسم کی سیاہ چیزوں کو اپنی زندگی میں اتنا حصہ بنا لیتے ہیں کہ بعض دفعہ تو وہ لوگ اللہ کی کتاب سے خیر لینے کی بجائے صرف ٹونے ٹوٹکوں کی کتاب بنا لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی سے، ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں، آپ نے فرمایا تم لوگ کاہنوں کے پاس مت جایا کرو۔ انہوں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ تو بدفعلی بھی لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے تمہیں باز نہیں رہنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اپنے دل میں جب کسی کے لیے کوئی برا خیال ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے برا سوچنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے ایک بڑے مقصد کے ساتھ انسان جیے، اور وہ کام کرے جس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، خیر ہے۔ پھر رہ گئی بات ماہ سفر کی آخری بدھ، تو اس کے بارے میں ایک تصور یہ بھی دیتے ہیں کہ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے شفا پائی تھی اور آپ نے غسل صحت فرمایا، اسی لیے بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کو کاروبار بند کر کے عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، بعض سیر و تفریح کے لیے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ کی خوشی کے جلوس مناتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی تو نہیں ملتا۔
حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ سن 11 ہجری میں صفر کے مہینے کی جب 2 راتیں باقی رہ گئی تھیں بدھ کے روز، تب سے شروع ہوا۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے۔ 12 ربیع الاول سوموار کے دن چاشت کے وقت آپ کی روح جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ تو ایسی باتوں سے ہوتا کہ بالفرض اگر یہ ایسا دن بھی ہو تو ہمیں تو پھر بھی نہیں یہ کہا گیا کہ آپ اس کو منحوس کہو۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی نیک انسان ہو، جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے تو بہت اچھی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ جو بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، غم ادھر ہوتے ہیں وہ تو وہاں نہیں ملتے۔ تو آپ کیسے کسی کے دنیا سے جانے کو اپنے لیے اور اس کے لیے کوئی صدمے کا یا کوئی سوگ کا دن بنا سکتے ہیں؟ اس لیے ایسی تمام چیزوں میں انسان کو اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک بامقصد انسان ہوتا ہے، اس کا دل دماغ دوسروں کی نفرت سے پاک ہوتا ہے، کوئی بدگمانی، کوئی ایسی چیز وہ اپنے دل میں پال نہیں سکتا، اور وہ اپنے آپ کو ہی اتنا نہیں اہم سمجھتا کہ مجھے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری زندگی اکثر اپنے بارے میں سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اب یہ ہوگا، اس سال میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ شادی ہوئی ہے تو کیسا ہوگا، میں نے یہ گھر خریدا ہے تو کیا ہوگا، یہ کپڑے میں نے خریدے ہیں میرے لیے کیسے ہوں گے۔ میں تو سمجھتی ہوں بندہ مومن اپنی ذات کے بارے میں تو سوچتا ہی نہیں ہے، جو ہوگا دیکھیں گے، جو کل ہوگا دیکھ لیں گے، ابھی تو ہمیں یہ ہے۔ ہمیں دین اسلام کے ناطے سے کتنا فکر ہے، ہماری زندگی میں کتنا یہ غم لگا ہوا ہے کہ یہ سال اسلام کے لیے منحوس ہے کہ نہیں، یہ اسلام کے لیے بابرکت ہے کہ نہیں، جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں، جو طور طریقے ہمارے دنیا میں جینے کے، کیا یہ اسلام کے لیے منحوس تو نہیں ثابت ہو رہے؟ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے خوش ہوں گے؟ ہم ایسے بالکل نہیں سوچتے، اور رہ گئی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑ توڑ کے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو کہیں تو کھانے پینے کے ڈھنگ ہے، کہیں چھٹیاں منانے کی باتیں، 4 دن نہیں گزرتے چھٹی کا دن آتا ہے۔ آپ کوئی کام کہہ کے دیکھیں اپنے ملکوں میں، اب عید کی چھٹیاں، اب محرم کی چھٹیاں، اب شبرات کی چھٹیاں، اب سفر کی چھٹیاں، اب ربیع الاول کی چھٹیاں، اور کوئی دن ہے اللہ کا کہ آپ کام کہیں اور اسی دن وہ کام ہو جائے۔ جب ہماری زندگی اتنی بیکاریوں میں گزر جائے گی تو آپ بتائیے کہ پھر ہمیں خیر کہاں سے مل جائے گی؟ اسی طرح بعض دفعہ کچھ لوگ محرم کے سفر کے مہینے میں کچھ خاص قسم کی عبادات بھی کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مثلا ایک فتویٰ ہے پورا بلکہ کہ بعض علماء ایک نفل نماز پڑھتے ہیں جو سفر کی آخری بدھ کو چاشت کے وقت ایک ہی سلام کے ذریعے 4 رکعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت کے اندر 17 بار سورۃ فاتحہ، کوثر، 50 بار سورہ اخلاص اور ایک بار معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھتے ہیں، اور یہ عمل ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ پھر جب سلام پھیر لیں تو اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کو 360 بار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جوہر الکمال کو 3 بار پڑھا جاتا ہے، پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کے ذریعے نماز کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر فقیروں مسکینوں میں روٹی وغیرہ بانٹتے ہیں، اور اس آیت کا صدقہ یہ سب کچھ آخری بدھ کو کرتے ہیں سفر کے مہینے کو، اور کہتے ہیں کہ اس سے ہم پہ آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ کہتے کہ ایسے لوگ کہ ہر سال 3,20,000 آفتیں نازل ہوتی ہیں، سب کے سب ماہ سفر کے آخری بدھ کو ہوتی ہیں۔ یہ دن سال کا سب سے مشکل دن ہوتا ہے، لہٰذا جو یہ نماز پڑھ لے اس کیفیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دن میں تمام نازل ہونے والی پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور اس سال اس کے گرد کوئی مصیبت اور آفت چکر نہیں لگائے گی۔ آپ یہ بتائیے یہ کہاں سے آئی نماز؟ کس کے پاس اس کا حوالہ ہے؟ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، سلف صالحین پڑھتے تھے، چاروں ائمہ کرام پڑھتے تھے، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ تو یاد رکھیے من عمل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں تو وہ کام کل مردود ہوگا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے ایسی چیزوں کو ہمیشہ ڈسکریج کیجیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہماری عام فی زمانہ کم پڑھے لکھے مڈل ایج کے لوگ کس قسم کی عبادات کا شکار ہیں۔ کتابیں دعاؤں کی وظیفوں کی رکھی ہوتی ہیں، کبھی پڑھ کے اس پہ پھونک رہے ہیں، کبھی گٹھلیوں پہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ پڑھے، کرے کوئی جو بھی کرے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن
ہم عمل کی بات کریں، ہم دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ آئیے ذرا ماہ سفر میں ہونے والے چند واقعات کو بھی ایک نظر سے دیکھیں، اور پھر اپنے حال پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے مہینے تو صرف اسی قسم کی رسمیں کھلاتے پلاتے اور مناتے گزر جاتے، جبکہ ماہ سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غزوات اور سرایا ہوئے۔ سب سے پہلے غزوہ ابوا ہوا۔ ابوا کے مقام پر ایک غزوہ ہوا۔ نام ابوا سن کر آپ کے ذہن میں یقیناً آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ اسی جگہ پہ فوت ہوئی تھی، مدینہ کے قریب کی یہ ایک جگہ، اور وہاں پہ دفن تھی۔ تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا غزوہ ہوا تھا جس کو غزوہ ابوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، 12 تاریخ تھی سفر کی، سن 2 ہجری میں ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا موقع جو اس مہینے میں ہوا وہ خیبر کی جنگ ہوئی تھی، سن 7 ہجری میں۔ جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے، صرف آج آپ مسلمان خیبر کی جنگ کے حالات، اس کے سرکمسٹانسز، اس کی وجوہات اور اس کے سیکوینسز پڑھ لیں تو آج گلوب میں ہمیں جو کچھ دکھتا ہے وہ سب سمجھ آنے لگے گا۔ تاریخ سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، ہم نے وہ کہانیاں تو بالکل ہی بھلا کے چھوڑ دی۔ کس طریقے سے اسلام اتنی مشکلات سے پھیلا۔ تیسرا غزوہ جو اس مہینے میں ہوا یہ بئر معونہ کا واقعہ ہوا تھا۔ جو لوگ سیرت جانتے ہیں وہ لفظ سنتے ہی دکھ محسوس کرتے ہیں، کس طرح دھوکے سے حفاظ کرام کو شہید کیا گیا۔ 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو محسوس کرتے کے لیے ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی تو عملی زندگی تھی، آپ نے تو شاید ہی کوئی مہینہ امن اور چین کا اپنی زندگی میں گزارا ہو۔ پھر اسی طرح قبیلہ خصم کی جانب 9 ہجری میں قطبہ بن عامر کی قیادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرایہ بھیجا کہ جس کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کسی دوسرے کے ساتھ ہوا۔ آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ یہ مہینہ آ گیا، جنگ کرو گے، منحوس ہوگا، پھر ہم ہار جائیں گے، نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسرے باتوں کو تو چھوڑیے، خوشیوں کے موقع کتنے ہوئے۔ سفر کے مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، 2 ہجری تھی، سفر کا مہینہ تھا۔ اب آپ بتائیے، آج آپ شادی نہ کریں سفر کے مہینے میں اپنے بچیوں اور بچوں کی، اور اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی کی شادی ہوئی، اور کتنا پیار رہا، کتنا اچھا گھرانہ نبھا، کوئی منحوسیت اس میں نہیں ہوئی، کوئی ہم اس میں نہیں سمجھتے کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہوا اور کیسے ہوا ہے۔ پھر اسی طرح خبیب ابن عدی جو تھے یہ شہید ہوئے تھے سفر کے مہینے میں 4 ہجری میں مکہ میں۔ پھر اسی طرح زید ابن ایک صحابی تھے، زید ابن یعنی ایک صحابی تھے، وہ بھی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں اس مہینے کے اندر۔ تو ایک عام مہینہ تھا، اس کے بارے میں کسی قسم کی باتوں کو سوچنا کرنا یہ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے برابر ہے۔ بعض لوگوں نے اس مہینے کے فضائل میں بہت ساری احادیث بھی گھڑی، مثلا کچھ لوگ اس کے بارے میں جو ضعیف اور موضوع روایات پیش کرتے ہیں، میں آپ کو اس میں سے صرف اس طور پہ چند باتیں بتانا چاہوں گی کہ کہیں آپ ایسی کوئی کتاب میں یا اخباروں کے آرٹیکل میں پڑھیں تو مت سوچئے گا کہ یہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ احادیث اب علمی سطح پر موضوع احادیث ثابت ہو چکی ہیں۔ ایک روایت جو کہ سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری دے، میں اس کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ سوچیے کہ اس حدیث کے الفاظ میں کتنا ابہام ہے۔ اب یہ صحیح حدیث نہیں ہے، جتنی حدیثیں اس مہینے کی بارے میں اور بدھ کے بارے میں وہ ساری ضعیف اور موضوع ہیں۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ ضعیف اور موضوع روایات کی پہچان کے اصول پر ایک بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی حدیث میں فلاں فلاں تاریخ کا ذکر ہو، جیسے ان کا قول، جیسے جب فلاں فلاں سال ہو گیا، ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا تو یہ حادثہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ کسی سخت جھوٹے کا قول ہے، کہ جب محرم میں چاند لگے گا، چاند گرہن لگے گا تو مہنگائی، قتل و غارت گری اور بادشاہ و حکمران کی مشغولیت بڑھ جائے گی، اور جب سفر میں چاند گرہن لگے گا تو ایسا ایسا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیثیں جو ہیں یہ موضوع اور من گھڑت قسم کی حدیث ہوتی ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی مقصد دے۔ بیکار زندگیاں گزار کے ہم نے خود کو کہاں ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی خرافات سے بچایا آپ کو اس کتاب سے جوڑ کے۔ دعا کریں کہ آپ خود بھی اس کتاب سے جڑیں، اس کو سمجھیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کریں اور بامقصد زندگی ہو۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کی اصل ویلیو کیا ہے۔
آپ کو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بالکل بچوں والی اور کھیل کھلونے کی لگیں گی جو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ چند باتیں کرا کے دین کے نام پہ کچھ پڑھ لیں گے۔ کوئی چنوں پہ کوئی چیز پڑھتا ہوا دیکھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہے، کوئی مہینہ آپ عورتوں پہ بھاری کر دیتے ہیں، کسی کو بچوں پہ بھاری کر دیں گے۔ تو آپ بتائیے پھر ہماری زندگیوں سے بدشگونیاں کیسے نکلیں گی؟ صرف سفر ہی کے مہینے کو نہ لے، آپ عام دنوں میں دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کس قسم کی بدشگونیوں کا شکار ہو گئی۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، چلو اب پریشان ہو رہے ہیں، کیا کرو، راستہ چھوڑو کہ نہ چھوڑو، سفر کا ارادہ طے کرو کہ نہ کرو، جاتے جاتے کسی نے پیچھے سے بلا لیا، چلو جی اب کام خراب ہوگا۔ ہاں، کتنے معروف پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں سے صرف اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکل پڑوں تو مجھے پیچھے سے نہ بلایا کرو کیونکہ یہ میرے لیے منحوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسند احمد میں، چند لفظوں کی روایت ہے لیکن ہمیں بہت ہی اچھا عقیدہ سکھاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ الا غیرک۔ میں دہراتی ہوں، اگر آپ یہ یاد کر سکیں، یہ بڑی پیاری دعا ہے، آپ کے دل سے ہر قسم کی بدفعلی اور گھٹن نکل جائے گی۔ مسند احمد کے یہ الفاظ ہیں اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی دوسری بھلائی نہیں، یعنی بھلائی تو ہی دے گا، ولا طیر الا طیرک، اور تیری فال کے علاوہ کوئی فال نہیں، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کبھی کسی کی بات لگے فلاں کی زبان کالی ہے جی، اس کی بد دعا لگتی ہے، وہ چھوٹے سر والا ہے اس کی دعا بد دعا لگتی ہے، وہ ہجڑوں کی بد دعا لگتی ہے، وہ قبروں پہ پھرنے والے مجاوروں کی بد دعا لگتی ہے، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ میں کدھر لگ گئی، مجھے تو جو تو نے بہترین خیر دی، جو اللہ نے کتاب کی آیتیں، قرآن کی آیتیں دیں، جو نبی دیا، جو علم کا تحفہ دیا، یہ خیر میں لوں میں اپنی زندگی کو کن بیکار چیزوں میں لے کے چل پڑی ہوں؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا علم کی روشنی آتی ہے اتنا آپ کی زندگی سے شرک، توہمات اور بیکار قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا آپ توہمات میں ہوں گے، وہمی تباہ ہوں گے، اتنا آپ لوگوں سے ڈریں گے، آپ کو بابے بھی نظر آئیں گے، آپ کو دورے بھی پڑیں گے، کہیں جن دکھیں گے، کبھی آپ کو شک ہوگا پانی ہل رہا ہے اس میں کسی نے کوئی تویز ڈال دیا ہے، کہیں آپ کو لگے گا اچھا آج کل گھر میں بہت چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، فلاں بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں درست نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں اور بھی لوگوں سے پتہ چلتی ہیں کہ جو سفر کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں، مثلاً بعض لوگ چنے ابال کر محلے میں بانٹتے ہیں تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، بعض لوگ آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے ہر دن کے بدلے میں ایک دن کی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور رزق میں برکتی ہوتی ہے۔ بعض 311 یا اس سے زیادہ دفعہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، مردوں پہ بھاری سمجھتے ہیں، اس 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی کو روشن بنا دیا، کیوں؟ تاکہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ تو یاد رکھیے ہر دن اللہ کا ایک تحفہ ہے، انعام ہے، رات کا آنا، دن کا جانا، سورج، چاند، ستارے، سال، مہینے، دن، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس نے ہمیں زندگی کے تحفے دیے ہوئے ہیں۔ سوچئے جن کی ڈور بند ہو گئی تھی زندگی کے آج سے 6 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے، اب ان کے لیے کیا محرم اور کیا سفر اور کیا ربیع الاول۔ نہ کبھی زمانے کو برا کہیے، نہ کبھی کسی مہینے کو برا کہیے، اور چاند کے ناطے سے بھی لوگوں نے جو کچھ شروع کیا تھا اللہ نے وہ بھی وضاحت کر دی سورہ بقرہ آیت 189 میں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں اور حج کے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یہ سب کچھ رکھ دیا، ہر بندہ اس سے حساب لگائے، اپنی زندگی گزارے، اور جب قرآن سمجھ نہیں آتا تو پھر انسان اس سے صرف کچھ نہ کچھ فائدے لینا چاہتا ہے اور دوسری چیزیں نہیں لینا چاہتا، بلکہ اس کی اصل ہدایت کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا چاہتا ہے، تو یہ چیز محرومی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی شخص کو اگر کوئی کہے کہ آؤ میرے سے تم ڈائمنڈ بھی لے لو اور شیشے بھی لے لو، تو بیوقوف ہوگا نا جو صرف شیشے لے گا، عقل مند ہوگا وہ ڈائمنڈ لے گا۔
تو ہم نے آج اپنے اس قرآن کو کن چیزوں کا ذریعہ بنا رکھا ہے؟ کیا ہم اس کی وہ ساری خیر لے رہے ہیں؟ کیا وہ ساری برکت ہم لے رہے ہیں اس سے؟ کتنے لوگ ہیں جس کو سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک تو اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک ہی معیار ہے نیکی کا. آپ کتنے بڑے عالم بن جائیں، فاضل بن جائیں، مفتی بن جائیں، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہیں، عالمہ کہیں، آپ ذرا قرآن کھولیے بغیر کسی ترجمے کے اور پڑھ کے دیکھیے اور پھر چیک کریں کہ آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے. کہیں تلاوت چل رہی ہے، آپ کو کتنی اپنی زبان میں سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو معذرت کے ساتھ ابھی آپ پھر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. صرف لفظ بلفظ ترجمہ یاد کرنے سے بھی بات نہیں بنتی. جب تک کہ قرآن آپ کو ایک بیان کی طرح، ایک اردو کے لینگویج کی طرح، ایک ٹاپک کی طرح نہ سمجھ آنے لگے. قرآن کی آیتیں آئیں اور آپ سوچ میں پڑ جائیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. سورۃ نساء 79 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تم کو پہنچے گی وہ تمہارے اپنے نفس سے ہے. ہم کب سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی کی بد دعا لگ گئی، کسی کی نظر لگ گئی، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر یاد رکھیے کہ بعض دفعہ یہ چیزیں ہمیں شرک کے قریب پہنچا دیتی ہیں، اور ہم اس طرح کے شرک کو اپنی زندگی میں اس طرح لے جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارا دین بگڑ جاتا ہے. ایک شخص جو برا شگون لیتا رہا تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. یعنی راستے سے ہٹ گیا، جی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ شرک ہو گیا. صحابہ نے کہا اچھا اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اس کا کفارہ یہ کہ انسان پھر یہی دعا کہے کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، یا ولا الا طیرک ولا الہ الا غیرک. تو دعا کیجئے کہ ایمان کا سودا نہ ہو ان چیزوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی توہمات سے بچائے. صبح صبح فلاں دکھ گیا تو اب تو میرا دن برا ہی گزرے گا، آنکھ پھڑکی ہے تو یہ ہوگا، بائیں ہاتھ میں ہے تو خارش ہوئی تو کچھ جائے گا، دائیں میں ہوئی تو کچھ ملے گا، کالا رنگ منحوس ہے، سفید جو ہے بیوگی کی علامت ہے، پیلا پہنو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، سبز جوتا نہ پہنو یہ کعبے کی بے حرمت، یہ روزے کی بے حرمتی ہیں. ایسے کام کرنے والے بظاہر تو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. یہی وجوہات تھی جس سے اہل کتاب کی اندر سوال آیا. دین اصل تعلیمات سے نکل کر شگون لینے کا تذکرہ بن گیا. سورۃ نساء 51 میں آتے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان اپنے اوپر ہی رکھے، نہ کہ ہم طاغوت اور جبت پر ایمان لائیں. آج کے لیے اتنی کافی ہے. کچھ چیزیں اگر رہ گئیں تو بیچ میں گاہے بگاہے ہم انشاءاللہ اس مہینے میں مزید دیکھتے رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.